हुर्मत मुसाहरात क्या होते हैं, ये ज़रा बताएं, और इसके क्या मसाइल हैं, क्या होते क्या आप गंदी गंदी बातें कर रहे हैं मुझसे। हाँ बताएं क्या होता है। मुसाहरत, हाँ जी, तरीके से मुसाहरत ज़रा ये टर्म प्योर फुकाहा यूज़ करते हैं, अरबी में मुसाहरत कहते हैं ससुराली रिश्तों को ना। सही है। तो ये उमूमन आपकी पोस्टें भी चल रही होती हैं कि अगर कोई शख्स रात को अंधेरे में उठा और गलती से उसका हाथ अपनी बेटी पे पड़ गया, उसे नहीं पता था कि वो उसकी बेटी है, और वो यानी शहावत की नीयत से, ये इसमें शर्त है, तो कहते हैं कि उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई हमेशा के लिए, तीनों तलाक़ें और हमेशा के लिए लाती होगी, वो बीवी बेचारी सोई हुई है, उसको पता ही नहीं है इस एक्टिविटी की वजह से। मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूँ, क्या ये अकल के दायरे में आती है बात कि इस तरीके से रिश्ते खत्म हो जाए? यानी आप ये देखें, ये कोई ना मैथमेटिकल कोई फार्मूला है, ये इसी तरीके से है कि आपने बिरयानी की भरी हुई प्लेट खाई और मेरी भूख मिट गई, या खाया आपने और वॉमिटिंग मुझे करनी पड़ी। और बता रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं कि लोग बताते हैं, ये टॉन्ट कर रहा हूं मैं, टॉन्ट कर रहे हैं, ये लॉजिकल ही नहीं है। इसी मैंने बताया कि इमाम बुखारी ने इसके ऊपर राज किया, नहीं है, नहीं है, मैंने इसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करवाई है, और इमाम बुखारी ने बकायदा इन तमाम मसाइल का मजाक उड़ाया सही बुखारी में कि गलत है। मशहूर प्रैंक मास्टर नादिर अली ने मंगोल जहलमी इंजीनियर मोहम्मद अली के साथ एक ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें नादिर अली ने मंगोल जहलमी से हुर्मत मुसाहरत के मसला पर सवाल किया, और मंगोल साहब ने उसका जवाब ये दिया कि आप गंदे गंदे मसले पूछ रहे हैं। नादिर अली को कराची से लेकर जेहलम तक कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई दीनी रहनुमा नहीं मिला जो हुर्मत मुसाहरत का मसला समझा सकता और बताता कि हुर्मत मुसाहरत क्या होती है, और कुरान और सुन्नत में हुर्मत मुसाहरत के हवाले से कौन से दलाइल वारिद हुए हैं। और नादिर अली ने कराची से चलकर जेलम आके हुर्मत मुसाहरत का मसला मंगोल जहलमी साहब से पूछा कि ये बताएं कि हुर्मत मुसाहरत क्या है। और अगर मंगोल जहलमी साहब कहते हैं कि हुर्मत मुसाहरत का मसला पूछ के आप ये गंदे गंदे मसले पूछ रहे हैं, अल आयाज़ु बिल्लाहि ताला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जबकि हुर्मत मुसाहरत का मसला जिसको मिर्ज़ा जहलमी गंदा मसला करार दे रहा है, ये मसला अलल इत्तिलाक हमारे दीन का मसला है और कुरान और सुन्नत का मसला है। कुरान और हदीस में इस मसले की तफसीलात मौजूद हैं, अगरचे बाज़ सूरतें मुख्तलिफ़ी हैं, बाज़ उसकी शिक्के मुख्तलिफ़ी हैं। आइमा मुज्तहिदीन के नज़दीक, आइमा के नज़दीक, उलमा के नज़दीक बाज़ सूरतें और शिक्के मुख्तलिफ़ी हैं, लेकिन जब हम अलल इत्लाक हुर्मत मुसाहरत के मसले को देखते हैं तो हुर्मत मुसाहरत का मसला हमारे दीन का मसला है, कुरान का मसला है, हदीस का मसला है। जो रिश्ते इंसान के लिए हराम होते हैं उसके 5 असबाब हैं, 5 असबाब से इंसान के लिए रिश्ते हराम हो जाते हैं, और वो 5 असबाब कौन से हैं? हुर्मत नसब, यानी नसब की वजह से रिश्ते जो हराम होते हैं, हुर्मत रदात, जो दूध की वजह से रिश्ते हराम हो जाते हैं, हुर्मत बिल मिल्क, हुर्मत बिशिरक, और हुर्मत मुसाहरत, यानी वो रिश्ते जो ससुरालियों की वजह से हराम हो जाते हैं उसे हुर्मत मुसाहरत कहते हैं। यानी जिस औरत के साथ निकाह किया उस औरत की माँ, उस औरत की बेटी, अगर पहले खामन से है, उस औरत की बेटी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी फुफ्फी, उसकी खाला, उसकी भतीजी, उसकी भांजी, ये इस शख्स के लिए हराम हो गई। इन रिश्तों में से 2 रिश्ते तो ऐसे हैं, यानी उस औरत की, उस मनकूहा की माँ और उसकी बेटी, वो तो अबदी तौर पर इस शौहर के लिए हराम है, और बाकी रिश्ते आर्जी तौर पर हराम है जब तक ये औरत इस शख्स के निकाह में मौजूद है। ये हुर्मत मुसाहरत है, यानी ससुरालियों की वजह से जो रिश्ते हराम होते हैं। और कुरान मजीद में, अहादीस तय्यबात में इसका जिक्र और उसकी तफसीलात मौजूद हैं, और मिर्ज़ा जहलमी हुर्मत मुसाहरत के मसले को गंदा मसला करार दे रहा है। अब इसकी जो है ना वो सोच पे आप सोच का अंदाज़ा करें कि हनफियों की दुश्मनी में अहनाफ की मुखालफत और दुश्मनी और इनाद में किस कदर मिर्ज़ा जहलमी जो है वो अहनाफ की दुश्मनी में ब्लाइंड हो चुका है कि हुर्मत मुसाहरत के मसले को गंदा मसला करार दे रहा है, जबकि हुर्मत मुसाहरत का मसला कुरान और सुन्नत से साबित है। और इसकी जिस शक के ऊपर और जिस मसले पर मिर्ज़ा जहलमी को इख्तलाफ है अहनाफ के साथ, और अहनाफ के साथ दुश्मनी है, वो मसला सिर्फ अहनाफ का नहीं है, सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है, बल्कि अजिल्ला ताबईन के फतवे भी उस मसले पर हैं। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से सैयदना इमरान इब्न हुसैन रदी अल्लाह ताला का फतवा भी मैं आपके सामने पेश करूंगा।
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرسل احادیث بھی اس پر موجود ہے، جو کہ احناف کے ہاں، موالکہ کے ہاں اور شوافع کے ہاں بعض شرطوں کے ساتھ حجت ہیں، اور پہلے 200 سال کے ائمہ اور علماء نے مرسلات کو حجت مانا ہے۔ اس پر دلائل موجود ہیں، تابعین کے صحابہ اکرام کے فتوے موجود ہیں، جس کو مرزا جلمی گندا مسئلہ قرار دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم جب اس کے دلائل کی طرف آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا مگر وہ جو گزر چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بری راہ ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی الجامع لأحکام القرآن المعروف تفسیر قرطبی میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فَصَارَ حَرَامًا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، کہتے ہیں یہ رشتے تمام احوال میں حرام ہو گئے، لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقَعُ عَلَى الْجِمَاعِ وَالتَّزَوُّجِ، کیونکہ نکاح کا اطلاق جماع پر اور تزوج یعنی آپس میں عقد دونوں پر ہوتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ صحبت کرنا، صحبت کرنے پر بھی نکاح کا اطلاق ہوتا ہے، اور عقد کرنا یعنی نکاح کر لینا، اس پر بھی نکاح کا اطلاق ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَ الْأَبُ تَزَوَّجَ امْرَةً أَوْ وَطِيَّهَا بِغَيْرِ نِكَاحٍ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ، کہتے ہیں کہ اگر باپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا یا بغیر نکاح کے اس کے ساتھ وطی کی، حرمت علی ابنہ، تو وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہو گئی، علی ما یأتی بیانہ انشاءاللہ تعالی، اس کا بیان کہتے ہیں انشاءاللہ آگے آئے گا۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قد اجمع العلماء علی تحریم من وطیہ الاب بتزویج او ملک او شبہات، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ عورت حرام ہے جس کے ساتھ باپ نے وطی کی، یعنی اس کے ساتھ صحبت کی، ازواجی تعلقات قائم کیے، بتزویجن نکاح کر کے صحبت کی، اور ملکن یا اس کی ملک میں تھی، اس کی لونڈی تھی، اس کے ساتھ صحبت کر لی، اور شبہاتن یا کہ اس کے ساتھ وطی بشبہ ہوئی، نکاح کے ساتھ وطی کی، صحبت کی، یا اس کے ساتھ اس کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ صحبت کی، ازواجی تعلق قائم کیا، یا وطی بشبہ کی۔ یہ اس کی تفصیل ہے پوری، مرزا جلمی کی بلا جانے کہ یہ وطی بشبہ کیا ہوتی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں کہتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اس کے بیٹے پر۔ وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ دُونَ الْجِمَاعِ، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ جماع کے بغیر، صحبت کے بغیر، صرف اگر اس نے اس عورت کے ساتھ مباشرت کی، یعنی اس کے ساتھ بوس و کنار کیا، اس کے ساتھ ٹچ ہوا یا اس کو چھوا، شہوت کے ساتھ اس کو لمس کیا، اور نظر الی ما لا یحل له النظر الیہ منہا، یا اس کے اس حصے کی طرف نظر کی جس کی طرف دیکھنا حلال نہیں تھا، لو کانت اجنبیہ، اگرچہ وہ اجنبی ہو، فعن الامام احمد رحمہ اللہ انہا تحرم ایدن بذالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی وہ عورت جو ہے وہ بیٹے پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ امام ابن کثیر اور امام قرطبی دونوں کی تفاسیر سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا، تمہارے آبا نے نکاح کیا۔ تو اب نکاح کا اطلاق جو ہے وہ تزوج یعنی عقد کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور نکاح کا اطلاق جو ہے وہ صحبت اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے، وہ چاہے ملک کے تھرو کیا ہو یا نکاح کے تھرو کیا ہو یا وطی بشبہ کی ہو، ان تمام صورتوں سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اب اس سلسلے میں جب ہم کتب حدیث کو دیکھتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کے آثار اور ان کے فتاوی جات موجود ہیں، اور یہ بات یہاں ایک مسئلہ بنیادی طور پر یہ بھی سمجھ لیں، ایک ہے جماع اور ایک ہے دوائی جماع یعنی صحبت کرنا عورت کے ساتھ، اور ایک ہے اس صحبت کے دوائی
جو اس صحبت پر لے جانے والے ہیں، یعنی شہوت کے ساتھ کسی عورت کو ٹٹولنا، شہوت کے ساتھ اس کے ساتھ بوسو کنار کرنا، شہوت کے ساتھ اس کے ساتھ معانقہ کرنا، شہوت کے ساتھ اس کو چھونا، یہ سارے دوائی زنا ہیں۔ یہ دوائی جماع بھی ہیں اور دوائی زنا بھی ہیں۔ تو جو جماع ہے، جو حکم جماع کا ہے وہی حکم دوائی جماع کا ہے، اسی طرح جو حکم زنا کا ہے وہی حکم دوائی زنا کا ہے۔ شریعت طیبہ کے اصول اور اگر ہم اس کے قواعد کو دیکھتے ہیں تو یہاں سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری کے دادا استاذ امام عبد الرزاق صنعانی اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں 12776 نمبر حدیث لے کے آئے کہ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی الذی یزنی بام امرتہ، وہ شخص جس نے اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ زنا کیا، قد حرمتا علیہ جمیعا، تو وہ دونوں اس پر حرام ہو گئی، یعنی ماں اور اس کی بیٹی جو اس کی منکوہ تھی دونوں کی دونوں اس پر حرام ہو گئی۔ یہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے مصنف عبد الرزاق میں، اور یہی فتویٰ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں لے کے آئے ہیں۔ حدیث نمبر ہے اس کی 16487، پھر رجل یقع علی ام امرتہ، سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی والدہ کے اوپر واقع ہوا، یعنی اس کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، تو قالا، تو عمران ابن حسین صحابی فرماتے ہیں تحرم علیہ امرتہ، اس پر اس کی عورت حرام ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں یہاں زنا کے ساتھ رشتہ حرام ہو رہا ہے، صحابی رسول کا فتویٰ ہے کہ جس طرح نکاح کے ساتھ رشتہ حرام ہوتا ہے اسی طریقے سے زنا کے ساتھ بھی رشتہ حرام ہوتا ہے، سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحابی رسول کا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام محمد بن حسن الشیبانی المتوفیٰ 189 ہجری اپنی کتاب کتاب الحجہ، یہ کتاب الحجہ ہے اور اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا 376 سے لے کر 78 تک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، وہ خراسان سے آیا تھا، اس نے کہا میری بیوی ہے اور اس بیوی سے میرے خوبصورت 7 بچے ہیں اور سارے بچے ہتھیار اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، انی کنت قد اصبت من امہا سبوا، لیکن مجھ سے ایک جرم ہو گیا کہ میں اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ بدکاری کر بیٹھا ہوں، فما ترا، تو آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ تو اس نے کہا 3 لاکھ۔ تو کہا کہ تم اپنی بیوی کو کتنا دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا سارا دے سکتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حرمت علیکا، تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ آ گیا، حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آ گیا کہ زنا اور بدکاری اور گناہ کے ساتھ بھی رشتہ حرام ہو رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے حرمت نکاح سے ثابت ہو رہی ہے اور نکاح کی وجہ سے رشتے حرام ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے زنا سے بھی رشتے حرام ہوتے۔ صحابہ کے فتوے اس پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اجلہ تابعین کے فتاوی جات کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفیٰ 235 ہجری امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ باب مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا ہے، الرجل یقع علی ام امرتہ او بنت امرتہ ما حال امرتہ، کہ جو شخص اپنی بیوی کی والدہ پر واقع ہوا یا اپنی بیوی کی بیٹی پر واقع ہوا، کیا اس کی بیوی اس کے لیے حلال رہ جائے گی؟ یہ باب قائم کیا ہے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفیٰ 235 ہجری، جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المصنف میں، اس کی جلد نمبر 9 ہے، اور 16487 سے لے کر آگے روایات، صحابہ اکرام کے فتوے
اور اس کے بعد تابعین کے فتاوی جات ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے 16487 نمبر فتویٰ ذکر کیا ہے سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی ماں پر واقع ہوتا ہے، یعنی اپنی ساس کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا تحرم علیہ امرأتہ، تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ اب یہ فتویٰ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، اور اس فتوے کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 9 صفحہ 195 پہ 51,0105 نمبر حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ لا بأس باسنادہ، اس کی سند میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ تو اس کی سند کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے تسلیم کیا ہے اور کہا کہ لا بأس بہ۔ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی آ گیا، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ بھی آ گیا، اور اس کے آگے چلیے امام عطا بن ابی رباح بہت بڑے عظیم المرتبت اور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا اتی الرجل المرأة حراما، 16492 نمبر یہ روایت ہے مصنف کی، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عورت کے پاس حرام طریقے سے جاتا ہے تو حرمت علیہ ابنتها، اس عورت کی بیٹی اس پر حرام ہو جاتی ہے، وَإِنْ أَتَى ابنتها حرمت علیہ امها، اور اگر وہ اس بیٹی کے پاس جاتا ہے تو اس کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ 16495 نمبر فتویٰ ہے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو، فرماتے اذا غمز الرجل الجاریۃ لشہوۃ، اگر کسی شخص نے شہوت کے ساتھ کسی لڑکی کو چھوا یا اس کو ٹٹولا یا اس کو چٹکی بری، لم یتزوج امہا ولا ابنتہا، تو کہتے نہ تو اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرے اور نہ ہی اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے۔ چلتے جائیں آگے، کتنے فتاوی جات تابعین کے کتب احادیث پہ موجود ہیں۔ یہ مصنف عبد الرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 280 پہ 10,838 نمبر فتویٰ ہے امام زہری تابعی کا۔ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ سألت الزہری عن رجل، میں نے امام زہری سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا قبل امتہ او لمسہا، جس نے اپنی لونڈی کو بوسہ دیا یا اس کو چھوا، حل یتو امہا، کیا وہ اس کی ماں کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے؟ تو قال لا ولا تحل لابیہ ولا ابنہ، فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کے باپ کے لیے وہ عورت حلال ہے اور نہ ہی اس کے بیٹے کے لیے وہ عورت حلال ہے۔ یہ امام زہری کا فتویٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق نے جلد نمبر 7 اور اس میں صفحہ نمبر 197 پر برا باب قائم کیا، باب الرجل یزنی بام امرأتہ و بنتہا و اختہا، باب اس بیان میں کہ بندہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ یعنی اپنی ساس سے زنا کرتا ہے یا اس کی بیٹی سے زنا کرتا ہے یا اس کی بہن سے زنا کرتا ہے۔ اس باب کے تحت پھر 12,762 نمبر روایت لے کے ہے امام عطا، بہت بڑے جلیل القدر تابعی، وہ فرماتے ہیں ان زنا بام امرأتہ اور ابنتہا حرمتا علیہ جمیعا، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ یا اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو دونوں اس پر حرام ہو جائیں گی، یعنی وہ بیوی بھی اور وہ اس کی ماں بھی اور اس کی بیٹی بھی دونوں حرام ہو جائیں گی۔ امام شعبی جو کہ 500 صحابہ اکرام کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں کا فتویٰ 12,763 نمبر فتویٰ ہے، فرماتے اذا زنا الرجل بام امرأتہ اور ابنت امرأتہ، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ یا اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، حرمتا علیہ جمیعا، تو وہ دونوں کی دونوں اس پر حرام ہو گئی۔ اسی طریقے سے امام طوس تابعی کا 12,764 نمبر فتویٰ، 12,865 نمبر امام سعید ابن مسیب، بہت بڑے جلیل القدر تابعی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث، اور اسی طریقے سے عروہ بن زبیر سے، ان تمام محدثین اور بڑے بڑے آئمہ سے یہ مولا آل اسود کہتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا یصیب المرأۃ حراما، جو کسی عورت پر حرام طریقے سے
واقع ہوا یعنی اس کے ساتھ زنا کیا، یصلح لہ ان یتزوج بابنتہا، کیا اس عورت کی بیٹی کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے؟ فقالوا لا، تو امت کے ان بڑے بڑے اماموں اور تابعین نے کہا کہ یہ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ان ائمہ اور تابعین کے اور اجلہ محدثین اور فقہا کے فتاویٰ بالکل واضح ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نکاح کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں اور حرمت مصاہرت وہاں ثابت ہوتی ہے، اسی طریقے سے زنا کے ساتھ بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں اور حرمت مصاہرت وہاں ثابت ہوگی۔ جس طرح نکاح یا جماع اور دوائی جماع ان کا حکم ایک ہے، اسی طرح زنا اور دوائی زنا ان کا حکم ایک ہوگا۔ ایک روایت اور فتویٰ سنا کے میں آگے اس مسئلے کو انشاءاللہ واضح کروں گا۔ 12768 نمبر فتویٰ ہے، یحییٰ بن یعمر تابعی جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ امام شعبی جو کہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ واللہ ما حرم حرام حلالا قط، یحییٰ بن یعمر تابعی کہتے ہیں کہ اے امام شعبی، اللہ کی قسم کسی حلال چیز کو حرام چیز حرام نہیں کر سکتی، یعنی ایک چیز حلال ہے تو کوئی حرام چیز اس حلال کو حرام نہیں کر سکتی۔ تو امام شعبی نے فرمایا بل لو ردیتا خمرن علی مائن حرم شرب ذالک الماء، فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اگر تو پانی کے اوپر شراب انڈیل دے، حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ردیتا نہیں ہے بلکہ اصل جو ہے اس کا لفظ ہے سببتا، یعنی تو انڈیل دے، پانی ڈال دے، کہ تو اگر شراب پانی کے اوپر انڈیل دے اور پانی کے اوپر ڈال دے تو وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ حرم شرب ذالک الماء، اس پانی کو پینا حرام ہو جائے گا۔ قال وکان الحسن یقول مثل قول شعبی، راوی کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امام شعبی کی طرح ہی فتویٰ دیتے تھے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ نکاح کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، زنا کے ساتھ بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے جماع اور ایک ہے دوائی جماع، جماع یعنی عورت کے ساتھ صحبت کرنا، اور ایک ہے دوائی جماع یعنی جو جماع کرنے پر ابھارتے ہیں، عورت کو شہوت کے ساتھ ٹٹولنا، اس کو شہوت کے ساتھ مس کرنا اور شہوت کے ساتھ بوسو کنار کرنا، شہوت کے ساتھ اس کے ساتھ معانقہ کرنا، یہ دوائی جماع ہے۔ اسی طرح زنا اور دوائی زنا، جس طرح جو حکم جماع کا ہے وہی دوائی جماع کا ہے، اسی طریقے سے جو حکم یہاں حرمت کے سلسلہ میں زنا کا ہے وہی حکم دوائی زنا کا ہے۔ اس سلسلہ میں دو روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 پر یہ روایت موجود ہے کہ روایت اگرچہ مرسل ہے، اور مرسل کا میں نے حکم بیان کر دیا کہ مرسل 200 سال تک کے ائمہ فقہا کے نزدیک حجت ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امت کے بڑے بڑے ائمہ وہ مرسل حدیث کو حجت مانتے ہیں، اور محققین جو فقہ اناف ہیں وہ بھی مرسل حدیث کو حجت مانتے ہیں، اگرچہ اس کی کچھ تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ اور رہ گئی امام شافعی رحمۃ اللہ کی بات، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا جو کتاب ہے کتاب الرسالہ، اس کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ شرائط کے ساتھ مرسل حدیث کو حجت تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا الذی یتزوج المرأۃ فیغمزها، جس نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا پس اس کو چٹکی بری یا اس کو اس نے ٹٹولا، ولا یزید علی ذالک، اور اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کیا، تو فرمایا لا یتزوج ابنتہا، اتنا کرنے سے ہی اب اس کی بیٹی کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا، حرمت ثابت ہوگی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا قبلہا فلا تحل لہ الابنۃ ابدا، کہ جب کسی عورت کو اس نے بوسہ دیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہرگز کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی اس کے لیے کبھی حلال نہیں رہی۔ اسی طرح امام عطا تابعی فرماتے ہیں اذا جلس بین فخذی
ہا فلا یتزوج ابنتہا، جس عورت کے رانوں کے درمیان یہ بیٹھ گیا تو اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ آئمہ، محدثین، فقہاء، تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات بالکل واضح ہیں کہ حرمت مصاہرت جو ہے وہ جس طرح نکاح کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اس طریقے سے زنا کے ساتھ بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو موقف ہے حرمت مصاہرت کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح زنا کے ساتھ رشتے حرام ہوتے ہیں، دوائی زنا جو کہ زنا کو ابارنے والے ہیں، زنا کی دعوت دینے والے ہیں، ان اسباب کے ساتھ بھی ہم حرمت کا حکم دیں گے۔ اور یہ فقہ حنفی کا ایک سمجھیں کہ ایک بڑا محتاط موقف ہے، جس کو مرزا جیلمی نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، اور کہتا ہے کہ امام بخاری تو فقہ حنفی کے اس مسئلے کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی امام بخاری امام حسن بصری کے مسئلے کا مذاق اڑاتے تھے، امام شعبی کے مسئلے کا مذاق اڑاتے تھے، عطا بن ابی رباح کے مسئلے کا مذاق اڑاتے تھے، عروہ بن زبیر کے مسئلے کا مذاق اڑاتے تھے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عمران ابن حسین، یہ اجلہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے مسئلے کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اگر اسی طریقے سے چلنا تو پھر امام بخاری کے مسئلوں کا کتنوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، یہ بھی ذرا کسی کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کرو نا کہ کون کون سے امام بخاری کے مسئلے جن کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بات جو نا مرزا منگول جیل میں جو ہے وہ احناف کے خلاف لوگوں کے دماغ میں اور ان کے ذہنوں میں زہر بھرنے کے لیے یہ احناف کے خلاف پراپیگنڈا کرتا رہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بحمد تعالیٰ ہمارا احناف کا یہ جو مسئلہ ہے حرمت مصاہرت کا مسئلہ، یہ نہایت محتاط مسئلہ ہے، اس سے تو رشتوں کا تقدس برقرار رہتا ہے۔ اور اگر مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ نہ دلیل لے کے ہیں، دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اگر یہ کہے کہ ہم ان دلائل کو نہیں مانتے تو بھائی تم نہیں مانتے نا، جو یہ موقف قبول کر کے بیٹھے ہیں وہ ان دلائل کو مانتے ہیں، وہ ان صحابہ کے فتاوی جات تو جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تابعین کے فتاوی جات کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ان کا موقف ہے جس احناف کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ جو ہے وہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوی جات سے لے رہے ہیں، اور اس میں رشتوں کا تقدس ہے۔